अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम सब की तरफ से आप सबको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं ईद सेकंड डे स्पेशल नावल, जिसको तहरीर किया है अफशा कंवल ने। संगे जमाल तेरा। जी हाँ, यकीनन ये नावल आपको यह बहुत पसंद आएगा। तो फिर देर नहीं करते चलते हैं नावल की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन भी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर देर नहीं करते चलते हैं नावल की तरफ। ईद स्पेशल नावल संगे जमाल तेरा, रिटन बाय अफशा कंवल। कॉन्फ्रेंस हॉल में मखसूस गहमा गहमी थी। सियासी माहौल के उतार चढ़ाव की बदौलत सियासत में गोया सुनामी आई हुई थी। मुल्क के नामवर जद्दी पुश्ती सियासतदान मीर बाबर चांडियों के बेटे ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और कुछ ही देर में उसकी आमद मुतवक्का थी। मीर बाबर चांडियों की सियासत में बड़ी जद्दोजहद रही थी। उन्होंने अवाम और अपने वोटर्स के लिए कई कामयाब मंसूबे दिए थे, जिससे लोग आज भी फैज़याब हो रहे थे। इन मंसूबों में सर फहरिस्त छोटे देही इलाकों में स्कूल्स और कॉलेजेस का क़याम था। इन सियासतदानों के अपने तो रोज़े होते नहीं हैं, लेकिन हम रिश्तेदारों की दौड़ें लगवा दी हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल का भारी डोर अपने नाजुक हाथों से धकेलती वो कड़वे लहजे में बड़बड़ाती हुई अपने कैमरामैन बासित के साथ बाहर से अंदर दाखिल हुई तो गर्मी से पिलपिलाते जहन को एसी की ठंडक से कुछ तक़वियत मिली। नूरे तूर, क्या गज़ब करती हो। अगर उनकी पार्टी के किसी मेंबर ने तुम्हारी ये गौहर अफशानी सुन ली तो नया फड्डा डल जाना है। वैसे ही इस ऑडियो क्लिप के मंजर आम पर आ जाने की वजह से सभी के दिमाग गर्म हैं, और सबसे गर्म दिमाग का बंदा और पार्टी का चेयरपर्सन तो भी आने वाला है। इससे पहले कि वॉय हम सब बातें छोड़कर चलकर बैठते हैं, वो मोहतात अंदाज से यहाँ वहाँ देखते हुए सरगोशियाना बोला। उसकी बात पर उसने बेनियाजी जताते नाक पर से मक्खी उड़ाई और आगे बढ़कर अपनी मखसूस कुर्सी संभाल ली। वो चंद दिन पहले ही लाहौर से कराची ट्रांसफ़र होकर आई थी। वो एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल से मुंसलिक थी। उसने सुबह ही ऑफिस ज्वाइन किया था और उसके खड़ूस बॉस ने उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने भेज दिया था। इसने अतराफ़ में नज़रें दौड़ाईं। सभी मुस्तरिफ से चेयरपर्सन का इंतज़ार कर रहे थे। उसके मोबाइल पर मखसूस मैसेज रिंगटोन बजी तो उसने जल्दी से मैसेज ओपन किया। मैसेज पढ़कर उसके लबों पर मुस्कुराहट रेंगी थी। उसे हस्बे आदत ने शिला लब दांतों तले दबाया। इतने में अतराफ़ में शोर सा उठा था। 6 फुट कसरती वजूद के साथ खिलती गंदमी रंगत, तीखे नैन नक्श, चेहरे पर जदीद अंदाज से बनी गहरी बियर्ड, उसकी खमदार पलकों से सजी डार्क ब्राउन आँखें जिनमें बला की ठठरा देने वाली सख्ती थी। काले बाल सलीके से जेल की मदद से एक स्टाइल में सेट किए गए थे। मज़ीद सोने पे सुहागा उस शहजादे की सी आन बान रखने वाले का अक्खड़ पुरमगरूर अंदाज, जैसे दुनिया उसके पैरों की नोक पर हो। ब्लैक कोट पैंट में नक्सत से तैयार, खुशबू में बसा वो वहाँ आते ही छा गया था। उसका पीए और गार्ड्स तेज़ी से उसके साथ साथ चल रहे थे। अपनी जगह पर बैठते ही उसने एक तायराना उकाबी नज़र पूरे हॉल पर डाली। तकरीबन सभी न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर्स वहाँ मौजूद थे। एक जगह उसकी नज़रें चंद पल को ठहरीं। मुकाबिल ने भी नज़रें उसी पल उठाईं, लेकिन यूं नज़रें वापस फेर लीं जैसे कोई नाकाबिल बर्दाश्त मंजर देख लिया हो। उसकी इस हरकत पर बस्साम के चेहरे के तासुरात तन से गए। वो अपने मखसूस बारोक ठहरे हुए लहजे में सलाम करता प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कर चुका था। सब जानते हैं कि मेरे बाबा मीर बाबर चांडियों की इस मुल्क के लिए कितनी खिदमत हैं। उनकी सारी उम्र अपने वतन अज़ीज़ की खिदमत करते गुजरी है। 2 साल पहले उन्होंने सियासत को खैरबाद कर दिया था, लेकिन आज भी उनकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं आ सकी। इसीलिए मुखालफिन उनकी साख्त और नाम ख़राब करने की तगुदो में लगे रहते हैं, जैसे ये फेक ऑडियो जो आजकल हर करंट मीडिया की जीनत बनी हुई है। ये ऑडियो किसी अननोन नंबर से एक चैनल को सेंड की गई और जिस गरीब मजदूर शख्स के नाम पर ये सिम रजिस्टर्ड थी
اسے اس دنیا سے گئے ہوئے 20 سال ہو چکا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اور ہماری پارٹی کا نام بدنام کیا جا رہا ہے، اور میں میر بسام چانڈیو ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ آخری جملے پر اس نے ڈیسک کے اوپر دونوں ہاتھ مارے اور یوں جھکا جیسے شیر اپنے شکار کی سمت جھکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک ابھر کر مدھم ہوئی۔ اس دوران نور طور نے ایک دفعہ بھی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ کچھ توقف کے بعد وہ پھر گویا ہوا۔ یہ فیک آڈیو کلپ کی فرانزک رپورٹ ہے، جس کے مطابق اس میں جو انسان بول رہا ہے اس کی آواز میر بابر چانڈیو سے میچ نہیں کرتی۔ اس کے اشارہ کرنے پر اس کے پی اے نے اس رپورٹ کی کاپیز پورے ہال میں سب رپورٹرز کو دینا شروع کر دی تھیں۔ سر، آپ کو کیا لگتا ہے یہ حرکت آپ کی کس مخالف کی ہو سکتی ہے؟ ایک رپورٹر نے پروفیشنل انداز میں سوال کیا۔ جب درخت پھلدار ہو تو پتھروں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن ان پتھروں سے درخت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ہم بہت جلد وہ ہاتھ ڈھونڈ لیں گے جو ہماری طرف غلط ارادے سے بڑھے ہیں۔ وہ ریلیکس سا سنجیدگی سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں باری باری سب رپورٹرز کے جوابات دے رہا تھا۔ میر بسام چانڈیو صاحب، ہم کیسے مان لیں کہ یہ رپورٹ اصلی ہے؟ یہ پاکستان ہے اور یہاں ہر چیز خود بخود پیدا کر دی جاتی ہے۔ یہ تو پھر جسٹ ایک رپورٹ ہے۔ اس کے سرد چپتے انداز سے سوال کرنے پر چند ساتھ کو ہال میں سکوت چھا گیا۔ باسط نے بھی گھبرا کر اس کی جانب دیکھا، جو سپاٹ تاثرات لیے سر اٹھائے سامنے دیکھ رہی تھی۔ محترمہ، اگر آپ کو یہ رپورٹ جعلی لگتی ہے تو آپ خود اس کی جانچ کروا لیں۔ بھاری گمبھیر سنجیدگی سے پر طنزیہ لہجے میں بولتا وہ سرد نظروں سے اس ہی کی جانب دیکھ رہا تھا جس نے جواب کے ساتھ ساتھ اسے بھی اگنور کر دیا تھا۔ میر بسام نے اس کی اس ایٹیٹیوڈ پر اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو بمشکل قابو کیا۔ تنہ اعصاب کے ساتھ اس نے چند الوداعی جملے ادا کیے۔ اس کے بعد وہ آنکھوں پر گوگلز چڑھائے اپنے گارڈز کی معیت میں تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ نور طور کو خود پر اس کی نظروں کی تپش اچھے سے محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ لاپرواہ بنی رہی۔ اس کے ساتھ چلتے پی اے کے موبائل وائبریٹ ہوا۔ اس نے ہاتھ میں تھامے موبائل کی اسکرین سامنے کی تو اسکرین پر میر بسام کا میسج شو ہو رہا تھا۔ ان رپورٹر بی بی کی پل پل کی خبر مجھے چاہیے۔ میسج پڑھ کر اس نے فوراً ہی اوکے ٹائپ کر کے رپلائی کر دیا تھا۔ تمہارے بارے میں جو کچھ سنا تھا تم 100% اس خاکے پر پورا اتری ہو، وہ ستائشی انداز میں کہتا اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتا تیز تیز قدموں سے وہاں سے باہر نکلا تھا۔ کیا سنا تھا؟ سنجیدگی سے استفسار کرتی وہ گاڑی کا لاک اور ڈور کھول کر گاڑی کے اندر بیٹھ چکی تھی۔ باسط بھی مخالف سم سے ڈور اوپن کرتا پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا اور ڈور بند کرتا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ یہی کہ تم ایک نڈر اور بے باک صحافی ہو۔ میں بے باک صرف سوالات کرنے کی حد تک ہوں، سرد لہجے میں جتاتی وہ اس گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی۔ اس کے یوں جتانے پر باسط کا خوشگوار کہکا بند گاڑی میں گونجا تھا۔ ویسے تمہارے سوال پر میر بسام کے تاثرات یکدم خوفناک ہو گئے تھے۔ توبہ، میں نے تو ایک جھرجھری سی لی تھی۔ جب سے اس بندے کو دیکھا ہے ہمیشہ سڑے تاثرات کے ساتھ ہی دیکھا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی اپنی پوری زندگی میں مسکرایا ہو۔ لیکن کچھ بھی کہو، بندہ بڑا ڈیشنگ اور پاورفل ہے، بس کھڑوس پن کو ہٹا کر دیکھا جائے تو۔ وہ اس کی تعریف میں رطب اللسان تھا۔ نام کا تھوڑا بھی اثر نہیں اس بندے پر۔ ماضی کی لہر ذہن کے وسیع سمندر میں اٹھی تو یکدم ہی یہ الفاظ اس کے منہ سے ادا ہوئے۔ بالکل، بسام کا مطلب ہنس مکھ مسکرانے والا ہے، اور یہاں یہ دونوں چیزیں نتارد ہیں۔ وہ اپنی بات کہہ کر خود بھی لطف اندوز ہوا۔ نور طور کے لبوں پر بھی مسکراہٹ کی کلی چٹکی تھی۔ یوں مسکرانے سے اس کے بائیں گال پر ابھرنے والا خوبصورت ڈمپل نمایاں ہوا۔ باسط کی نظریں ایک پل کو اس کے چہرے پر ٹھہر سی گئیں۔ سنہرے گہنے بال پونی میں قید تھے، جس کی کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے پر اٹکھیلیاں کر رہی تھیں۔ ڈائمنڈ فیس پر کھڑی مغرور ناک، گرے موٹی موٹی آنکھوں پر گھنی خمدار پلکیں، گلاب کی پنکھڑیوں جیسے نرم و نازک لب، چھوٹا روشن ماتھا، ناک میں پہنی ڈائمنڈ نوز پن پر سورج کی روشنی پڑ کر اس کے چہرے کو دلکش انداز میں روشن کر رہی تھی۔ کچھ پل کی بے اختیاری پر وہ شرمندہ ہوتا نظریں پھیر گیا۔ اچھا خاصا وہاں زبردست افطاری کا انتظام تھا
اور تمہارے جلدی مچانے کے چکر میں ہم اس سے محروم رہ گئے۔ ایسی شاہی افطاری خال خال ہی نصیب میں آتی ہے۔ وہ پرملال لہجے میں بولا۔ ایسے لوگوں کی شاہی افطاری سے بہتر ہے بندہ پانی سے روزہ کھول لے۔ وہ ٹریفک جام میں پھنسی تلخ لہجے میں بولی۔ یار ہمارے ہاں بھی بڑا بے صبرا پن پایا جاتا ہے، ہر ایک آگے نکلنے کو بے حال ہے۔ ارے بھائی آگے والے کو نکلنے دو، پیچھے والوں کے لیے خود بہت جگہ بن جائے گی۔ رمضان کا بھی احترام نہیں۔ وہ آس پاس نظریں دوڑاتے ٹریفک جام میں پھنسی گاڑیوں اور بکتے جھکتے ہارن بجاتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے تعصب زدہ لہجے میں کہنے لگا۔ شاید اسے نور طور کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ جو لوگ برسوں سے نہیں سدھرے انہیں رمضان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بچپن سے سنا ہے کہ شیاطین زنجیروں میں جکڑ لیے جاتے ہیں، تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ شیطان قید ہے لیکن ان کا نفس کھلا ہے۔ شیطان کو تو رب تعالیٰ اس مقدس ماہ میں قید کر دیتا ہے، لیکن اصل میں تو انسان کو اپنا نفس قید کرنا ہوتا ہے۔ جس دن اس نے اپنے نفس کی شوریدہ زری کو لگام دے کے اسے قید کر دیا، اسی دن دنیا ہی انسان کے لیے جنت بن جائے گی۔ لیکن شاید انسان کو زمین پر جنت چاہیے ہی نہیں۔ رسان سے کہتی وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ ارے چپ کیوں کر گئی؟ بہت اچھا بولتی ہو تم، وہ بے ساختہ ہی بول پڑا۔ تعریف کا شکریہ۔ تم افطاری کا بول رہے تھے، چلو میرے ساتھ، آج میں تمہیں اپنے بابا کے ہاتھ کی زبردستی افطاری کرواتی ہوں۔ میرے بابا کے ہاتھوں کی افطاری کھا کر تم اس شاہی افطاری کا غم بھول جاؤ گے۔ وہ ٹریفک کھلتا دیکھ کر تیزی سے گاڑی بھگاتی مصروف انداز میں بولی تھی۔ روزہ کھلنے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا اور اس کے ابا پہلے ہی اسے دھمکی آمیز میسج کر چکے تھے کہ اگر وہ ٹائم پر نہ آئی تو وہ اس کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے۔ ہم کہ ٹھہرے اجنبی اتنی مدارتوں کے بعد، پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد۔ کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد۔ تھے بہت بے درد لمحے ختم درد عشق کے، تھیں بہت بے مہر صبحیں مہرباں راتوں کے بعد۔ دل تو چاہا پر شکست دل نے مہلت ہی نہ دی، کچھ گلے شکوے بھی کر لیتے مناجاتوں کے بعد۔ ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جاں صدقہ کیے، ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جاں صدقہ کیے، ان کہیں ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد۔ میر بابر نے دروازے کی نوب گھما کر جیسے ہی دروازہ کھولا، نیرہ نور کی پرسوز آواز میں گائے گئے آخری بول اس کی سماعت سے ٹکرائے تھے۔ وہ دروازہ دھکیلتے ہوئے روم کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ اندھیرا اگر ہمارے غم اور پچھتاوے ختم کر سکتا تو دنیا میں ہر جانب اندھیرا ہوتا۔ ان کی بھاری باروب آواز روم کے سناٹے کو چیر گئی۔ غزل تو ان کے کمرے میں داخل ہوتے وقت ہی ختم ہو چکی تھی۔ ان کی آواز سن کر وہ تیزی سے اٹھا اور سائڈ پر پڑا ریموٹ اٹھا کر روم کی روشنی بحال کی۔ بلیک ٹراؤزر شرٹ میں وہ انہیں کچھ پسمردہ سا بکھرا بکھرا لگا۔ اس کے سیاہ بال اس کے ماتھے پر بکھرے تھے۔ بے شک اندھیرا پچھتاوے کا مداوع نہیں، لیکن کچھ دیر کے لیے ان پچھتاووں پر ماتم کرنے کا موقع دے دیتا ہے، جس کا ماتم ہم دنیا کے سامنے نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتا وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا چکا تھا۔ تم پریس کانفرنس سے کافی پہلے نکل آئے تھے اور گھر پر ڈنر کے بھی بعد پہنچے ہو۔ تمہارا فون بھی بن جا رہا تھا، تمہارے پی اے بھی لائن تھا کہ تم کہاں ہو۔ تمہیں علم ہے کہ تمہاری اس بچکانہ حرکت سے تمہاری ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ ابھی بھی ان کا بی پی ہائی ہو رہا تھا، گولی کھلا کر بڑی مشکل سے سلایا ہے انہیں۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر اسے نرمی سے سرزنش کر رہے تھے۔ سوری ڈیڈ، اپنے غیر ذمہ دارانہ رویے پر وہ سخت پشیماں تھا۔ کیا بات تمہیں ڈسٹرب کر رہی ہے؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر دوستانہ لہجے میں پوچھنے لگے۔ آج میں نے اسے دیکھا، وہ تھکے تھکے سے لہجے میں بول کر خاموش ہو گیا۔ ارے بات ہوئی تمہاری؟ وہ خوشگوار انداز میں پوچھنے لگے۔ اس نے دیکھ کر بھی مجھے اندیکھا کر دیا، اور آپ بات چیت کا پوچھ رہے ہیں؟ وہ غصے میں چڑھ کر بولا تو اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے کہکا لگا گئے۔ اسے مکافات عمل کہتے ہیں۔ وہ شرارت سے اسے چھیڑ گئے تو وہ برا مانتے ان کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچ
میں اور تمہاری ماں کل ذوالفقار سے ملنے جائیں گے۔ چلو اب چلتا ہوں، پھر سحری میں بھی اٹھنا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتے اٹھ گئے، پھر کچھ یاد آ جانے پر پلٹے۔ اپنے کیے پر نادم ہو تو ندامت کا اظہار بھی کرو برخدا۔ انا کا سر جھکتا نہیں ہے، انا کو جھکایا جاتا ہے۔ اسے جذباتوں کی آنچ دے کر موم بناتے ہیں تاکہ وہ نرم پڑ جائے، پھر جہاں چاہو اسے جھکا لو، بشرطے کہ آپ کے جذبوں میں خلوص کی حدت شامل ہو۔ وہ رسان سے اسے سمجھاتے ہوئے بولے اور اسے سوچوں میں گھیرا چھوڑ کر روم کا ڈور بند کرتے وہاں سے خاموشی سے نکل گئے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ انا اور محبت میں جیت کس کی ہوتی ہے۔ انکل، آپ کی کوکنگ کا تو میں فین ہو گیا، قسم سے میری امی سے زیادہ ذائقہ ہے آپ کے ہاتھ میں۔ وہ کافی کی ہلکی ہلکی چسکیاں بھرتا انہیں فلائنگ کس پاس کرتے بولا۔ میرے ابا کچھ عرصے پہلے تک لاہور کے ایک بہت بڑے ہوٹل میں شیف کے فرائض انجام دیتے تھے۔ ابھی بھی ایک کوکنگ چینل نے ان سے بات کی ہے، لائیو کوکنگ شو کی۔ دیکھنا کچھ عرصے بعد میرے بابا سیلیبریٹی بن جائیں گے۔ وہ ذوالفقار صاحب کے گلے میں باہیں ڈالے ان کا گال چوم کر فخر سے بولی تو وہ شفقت سے اس کی ہاتھ کی پشت پر پیار دے گئے۔ واؤ، پھر تو میں سب کو فخریہ بتاؤں گا کہ میں نے شیف ذوالفقار کے ہاتھ کا مزیدار کھانا کھانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ وہ پرجوش سا بولا تو وہ باپ بیٹی اس کا جوش و خروش دیکھ کر ہولے سے مسکرا دیے۔ اچھا بھائی، اب میں چلتا ہوں۔ انکل، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ کافی کا خالی مگ ٹیبل پر رکھتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے بھی تم پسند آئے ہو، پھر آؤ گے تو اور مزے کی ڈشز خاص تمہارے لیے بناؤں گا۔ وہ باسط کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام کر نرم پرشفیق لہجے میں بولے۔ اچھا بھائی، کل ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ نور طور کو الوداع کہتا وہ مین ڈور سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ذوالفقار صاحب نے پہلے گرل لاک کی، پھر ڈور لاک کرتے نور طور کے قریب ہی بیٹھ گئے جو LED پر چینل سرچ کر رہی تھی۔ کیسا رہا پھر ڈیوٹی کا پہلا دن؟ پہلے ہی دن کھڑوس باس نے خوب کام کروایا، پھر ایک پریس کانفرنس میں بھیج دیا، اور پتہ ہے وہاں میں نے کسے دیکھا؟ سنجیدگی سے کہتے آخر میں اس کے لہجے میں سرد مہری کھلی۔ کسے دیکھا؟ وہ اس کے سرد انداز پر چونک کر پوچھنے لگے۔ عزت مآب میر بسام چانڈیو صاحب کو۔ ریموٹ ایک طرف ڈالتی وہ استہزائیہ لہجے میں بولی۔ میں نے دیکھی تھی وہ پریس کانفرنس، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ تم بھی وہیں ہوگی۔ ان کی بات پر وہ کوئی بھی رد عمل دیے بغیر خاموشی سے اسکرین کو دیکھتی رہی جہاں کارٹون لگا ہوا تھا۔ تم اسے معاف نہیں کر سکتی؟ وہ کچھ توقف کے بعد بولے۔ معافی انہیں دی جاتی ہے جو اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر اس معافی کے طلبگار ہوں، وہ انہیں جتاتی ہوئی بولی۔ اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ وہ پشیمان ہو کر تمہارے روبرو آیا تو کیا تم اسے معاف کر سکو گی؟ ابا، ٹائم کافی ہو گیا ہے، اب چل کر سونا چاہیے ورنہ سحری میں آنکھ نہیں کھلنی۔ وہ ان کا سوال اگنور کرتی LED آف کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے سوال کا جواب نہیں دیا تم نے؟ وہ اس کے قدم آگے بڑھنے سے پہلے اسے روک گئے۔ بعض سوالوں کے جواب نہیں ہوتے۔ شب بخیر، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتی تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ نور طور نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں جمع شدہ پانی دیکھ لیں جو آنسوں کی صورت اختیار کرنے والا تھا۔ سینہ خون سے بھرا ہوا میرا، اف یہ بدمست مہکدہ میرا، نارسائی پہ ناز ہے جس کو، ہائے وہ شوق نارسا میرا، عشق کو منہ دکھاؤں گا کیوں کر، ہجر میں رنگ اڑ گیا میرا، دل غمدیدہ پر خدا کی مار، سینہ آہوں سے چھل گیا میرا، یاد کے تند و تیز جھونکے سے آج ہر داغ جل اٹھا میرا، یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، منت چرخ سے بری ہوں میں، نہ ہوا جیتے جی بھلا میرا، ہے بڑا شغل زندگی اختر، ہے بڑا شغل زندگی اختر، پوچھتے کیا ہو مشغلہ میرا، از اختر انصاری۔ بسام کی شروع سے ہی یہ عادت تھی کہ جیسے ہی اس کی چھٹیاں پڑیں وہ اپنی بڑی بہن رانیہ کے ساتھ ماموں کی طرف دوڑتا تھا۔ ان کے نانا نانی حیات نہیں تھے۔ ننیال میں واحد قریبی رشتہ ایک ماموں کا تھا۔
وہ لوگ ددیال ذرا کم کم جاتے تھے، کیونکہ ایک تو ان کا آدھا ددیال ملک سے باہر رہتا تھا اور آدھا گاؤں میں، دوسرا ان سب میں انہیں وہ گرم جوشی محسوس نہیں ہوتی تھی جو ماموں کے گھر آ کر فیل ہوتی تھی۔ بچپن گزرا تو نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس کی زندگی میں محبت کی خوشنما تتلی نے اڑان بھری، اور وہ بھی اندھا دھن اسی کے پیچھے ہو لیا۔ سمر، جو نور طور کی بیسٹ فرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی پڑوسن بھی تھی، وہ بھی اب بسام کے آنے کے بعد زیادہ تر انہی کے گھر پائی جاتی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ہوتے تو زیادہ تر اپنی باتیں کرتے، ایسے میں نور طور وہاں سے ہٹ جاتی اور رانیہ کے پاس آ جاتی، جو کچن میں گھسی اس کی امی سے کچھ نہ کچھ بنانا سیکھ رہی ہوتی تھی۔ اسے کوکنگ کا بہت شوق تھا۔ وقت تھوڑا اور آگے بڑھا۔ اس دفعہ اس کی پھپھو 1 سال کے وقفے کے بعد آئی تھیں۔ شام کی چائے پر لطف ماحول میں پی جا رہی تھی جب مسز ذوالفقار نے اپنی نند سے سوال کیا، رانیہ بیٹی کیسی ہے؟ خوش تو ہے نا اپنے سسرال میں؟ پچھلی بار کی چھٹیوں میں رانیہ کی شادی رکھی گئی تھی، وہ سب وہاں پورے 10 دن رک کر آئے تھے۔ سمر بھی ان کے ساتھ گئی تھی، بسام نے خاص طور پر اسے انوائٹ کیا تھا۔ جی بھابھی، ماشاءاللہ بہت خوش ہے میری بچی۔ عبید اور اس کے گھر والے بہت چاہتے ہیں اسے۔ کچھ دنوں پہلے عبید کے ساتھ انگلینڈ گئی ہوئی تھی اپنی بڑی نند سے ملنے۔ وہ پرجوش سی انہیں تفصیلات بتا رہی تھیں۔ ماشاءاللہ، اللہ سدا اس کی خوشیاں سلامت رکھے۔ انہوں نے خلوص دل سے دعا دی تو روبی بیگم نے فوراً آمین کہا۔ بسام سر جھکائے فون میں سر دیے بیٹھا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کی انگلیاں اسکرین سے ٹچ ہو رہی تھیں۔ نور طور کو علم تھا کہ وہ سمر سے بات کر رہا ہے۔ وہ وقفے وقفے سے ایک چور نظر اس پر ڈال لیتی۔ بلو جینز پر وائٹ شرٹ پہنے وہ مغرور شہزادہ اسے خود سے میلوں مسافت پر محسوس ہوا۔ نور طور کے لیے وہ ایسا چاند تھا جیسے وہ دور دور سے صرف حسرت سے دیکھ ہی سکتی تھی۔ اس وقت بسام کے چہرے کے تنے تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ اس کے اور سمر کے بیچ کوئی بحث چل رہی ہے۔ زلفی، آپ کی بہن کتنے وقت بعد تو آتی ہے اور آپ اسے وقت دینے کے بجائے اپنے اخبار کو وقت دے رہے ہیں۔ مسز ذوالفقار کی خفگی بھری آواز پر انہوں نے ہڑبڑا کر اخبار لپیٹا۔ وہ تو میں بس ایسے ہی سرخیوں پر نظر ڈال رہا تھا۔ ان کے وضاحتی انداز پر وہ دونوں خواتین مسکرا دیں۔ بھائی، آپ کی عادت ابھی تک نہیں بدلی۔ ابا کو صبح صبح اخبار کے مطالعے کی عادت تھی۔ اخبار نہیں ملتا تھا تو ان کا دماغ گرم ہو جاتا تھا۔ اخبار نہ ملنے کی صورت میں ان کے کمرے پر چھاپا مار کر ابا اخبار برآمد کرتے تھے۔ پھر خوب ہی ان کی کلاس ہوتی تھی۔ خیر، کلاس تو اب بھی ہوتی ہے، لیکن ابا کی ڈیوٹی اب بھابھی نبھا رہی ہیں، وہ شرارت سے کہتی ہنس پڑیں۔ ان کی بات پر جہاں مسز ذوالفقار جھیپی تھیں، وہیں وہ دونوں باپ بیٹی مسکرا دیے۔ گڈ ایوننگ، کیا حال ہیں سب کے؟ اسی وقت چہکتی ہوئی سمر نے انٹری دی۔ ہم سب کے حال ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، تم سناؤ؟ ہم کل سے آئے ہوئے ہیں اور تم آج ملنے آئی ہو، وہ پیار بھری خفگی جتا کر بولی۔ جہاں اس کی آمد پر سب کے چہرے کھل گئے تھے، وہیں نور طور کی پھیکی پڑتی مسکراہٹ کا کسی نے نوٹس نہیں لیا تھا۔ آنٹی پلیز خفا نہ ہوں، دراصل میرے چاچو آسٹریلیا سے آئے ہوئے ہیں، میں انہی کے ساتھ بزی تھی۔ چاچو مجھے بہت چاہتے ہیں، پورے 5 سال بعد آئے ہیں تو مجھے ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں کر رہے تھے۔ ابھی بھی بڑی مشکل سے آئی ہوں میں آپ سے ملنے کی خاطر۔ وہ ان کے گلے پہ باہیں ڈالے لاڈ سے بول رہی تھی، لیکن در پردہ بسام کو ایکسکیوز دے رہی تھی، جو خفگی بھری نظروں سے اسے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آپ سب انجوائے کریں، میں اپنے دوست کو ایک کال کر کے آتا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتا تیز تیز قدموں سے وہاں سے نکل گیا۔ اور سناؤ، گھر میں سب کیسے ہیں؟ کالج کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے پیار سے پوچھ رہی تھیں۔ سب فٹ فاٹ ہیں اور پڑھائی بھی زبردست چل رہی ہے، بظاہر مسکرا کر جواب دیتی وہ اندر ہی اندر بیزار ہو رہی تھی۔ پھپھو، کیا میں سمر کو اندر لے جاؤں؟ مجھے اس سے نوٹس بنانے کے متعلق کچھ بات کرنی تھی۔ اس نے سمر کو اندر لے جانے کے لیے بہانہ گھڑا تو سمر نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ بالکل لے کر جاؤ، پڑھائی پہلے ہے، باتیں تو ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں، وہ فوراً ہی اسے پیار بھرے لہجے میں اجازت دیتی ہوئی بولی۔ ویسے بھی انہیں اپنی یہ بھانجی بہت عزیز تھی، خاموش، سنجیدہ سی، رکھ رکھاؤ والی۔ وہ آج کل کی لڑکیوں سے کافی مختلف تھی،
نہ اوٹ پٹانگ فیشن کرتی تھی نہ ہی ہلڑ بازی، جبکہ سمر بالکل آج کل کی لڑکیوں جیسی تھی۔ اس وقت بھی اس نے بلو جینس پر میرون ٹاپ پہنا ہوا تھا، شانوں پر بکھرے بال اور لائٹ سا میک اپ کیے اس نے خود کو نمایاں کیا ہوا تھا۔ دوسری طرف اس کے برعکس نور طور بھی فیشن کے مطابقت سے ہی لباس پہنے ہوئے تھی، لیکن ڈھکا چھپا۔ پنک ٹراؤزر شرٹ پر شانوں پر سلیقے سے دوپٹہ جمائے، بالوں کی چوٹی کیے سادگی میں بھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس میں قدرتی ایک کشش تھی جو دیکھنے والے کو اس کی جانب متوجہ کرتی تھی۔ نور طور اسے لے کر سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ جانتی تھی میر بسام اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھا شدت سے اس کا منتظر ہوگا۔ ان دونوں کی ملاقات کی گواہ یا تو وہ خود تھی یا اس کے کمرے کی دیواریں، جو اس کے آنکھوں سے بہتے اشکوں کی بھی گواہ تھیں۔ اب بھی نہ آتی تم، یہاں آ کر احسان کیا بہت میری جان پر۔ ان کا استقبال میر بسام کے جلے کٹے لہجے نے کیا۔ زیادہ طنز کی تیر نہ چلاؤ، میسج پر سے بتا دیا تھا نا تمہیں، اور باہر بھی وضاحت دی ہے۔ اگر تب بھی تمہیں یوں ہی نخرے دکھانا ہے تو میں جا رہی ہوں، وہ نروٹھے لہجے میں کہتی پلٹنے لگی۔ بسام اسی وقت تیزی سے بیٹھ سے اٹھا اور جھپٹ کر اس کی کلائی تھامی۔ خبردار جو ایک قدم بھی باہر نکلا، ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری، پھر دیکھوں گا کیسے جاتی ہو۔ اس کے درست لہجے پر ایک پل کو اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی وہ غصے کا کافی تیز ہے، اور اکثر وہ اس کے غصے سے خائف بھی ہو جاتی تھی۔ اس دوران ہمیشہ کی طرح نور طور اپنی اسٹڈی ٹیبل کی کرسی سنبھالے اپنے آگے رجسٹر کھول کر ہاتھ میں پین لیے بیٹھی تھی۔ اب جب تک ان دونوں کی ملاقات چلنی تھی، اس کے ہاتھ میں پکڑے پین کو بھی چلنا تھا، جو رجسٹر پر صرف آڑی ترچھی لکیریں بناتا تھا۔ زیادہ نخرے مت دکھاؤ، شرافت سے ادھر آ کر بیٹھو۔ وہ اس کی کلائی تھامے اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ میں تو دکھاؤں گی، جو کرنا ہے کر لو۔ وہ خفگی جتا کر اس کی جانب سے چہرہ پھیر گئی۔ بسام نے اس ادا پر اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا، پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر رنگ نکالی اور اس کی انگلی میں پہنا دی۔ واو، یہ تو ڈائمنڈ رنگ ہے، وہ اپنا ہاتھ چہرے کے آگے کرتی پرجوش سی بولی۔ اس کے خوبصورت ہاتھوں کی انگلیوں میں وہ رنگ جگر جگر کر رہی تھی۔ سمر کے خوشی سے کھلتے چہرے کو دیکھ کر وہ بھی کھل کر مسکرایا تھا۔ اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اس نے ایک دم پوچھ لیا۔ بہت ٹائم سے اپنی پاکٹ منی جمع کر رہا تھا، کچھ پیسے کم پڑے تو ڈیڈ سے دوست کی ہیلپ کا بول کر بقایا پیسے ان سے لے لیے۔ معصوم سا اسٹوڈنٹ ایسے ہی پیسے جمع کر سکتا ہے۔ اس کی شرارت بھری سنجیدگی پر پہلے تو وہ اسے گھورتی رہی، پھر دونوں ہی ایک ساتھ ہنس پڑے۔ ایک دفعہ میری اسٹڈی کمپلیٹ ہو جائے، دیکھنا سب سے پہلے میں ڈیڈ سے ہمارے رشتے کی بات کروں گا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے جوش سے بتانے لگا۔ اوفو، اتنا وقت گزر گیا، اب مجھے چلنا ہوگا، چاچو سے بس کچھ دیر کا بول کر آئی تھی۔ وہ گھڑی دیکھتی ایک دم کھڑی ہوئی۔ کیا ہے یار، ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کر نہ دیکھا نہ باتیں کی، اور تم جا رہی ہو۔ تمہارے چاچو تو اب مجھے اپنے رقیب لگ رہے ہیں۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ اچھا، ناراض تو مت ہو، رات کو کال پر بات کریں گے نا، اب خوش؟ وہ اس کا موڈ بحال کرنے کو پیار سے اس کی گال پر چٹکی بھرتے بولی تو اس کے چہرے کے تنے تاثرات نرم پڑے۔ وہ دونوں ہی باتیں کرتے روم سے جا چکے تھے۔ نور طور خاموشی سے اٹھی اور کمرہ لاک کر کے میر بسام کی چھوڑی گئی جگہ پر دراز ہو گئی۔ اپنا سر تکیے پر ڈالتے اس نے گہری سانس بھر کر بسام کی بکھری خوشبو کو سانسوں میں بسایا تھا۔ نور طور، بچے تہجد کے لیے اٹھ جاؤ، پھر سحری کا وقت ہو جائے گا۔ دستک کے ساتھ ذوالفقار صاحب کی شفقت سے بھرپور آواز اسے ماضی سے کھینچ کر حال میں لے آئی۔ ابا، اٹھ گئی میں۔ آواز کے بھاری پن پر قابو پاتی وہ انہیں جواب دیتی بستر چھوڑ چکی تھی۔ واش روم کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے سطح چہرے اور خالی آنکھوں کو باغور دیکھا اور سر جھٹکتی خشوع و خضوع سے وضو کرنے لگی۔ اس دن کا تمہارا غم دھل جائے گا آج کی ہائی کلاس افطار پارٹی کر کے۔ وہ باسط کے ساتھ انٹرنس سے داخل ہوتے ایک دم لان سے لگے بوفے کی جانب اشارہ کرتی شرارتاً بولی تو باسط کا زبردست قہقہ فضا میں دور دور تک گونجا۔ کئی لوگوں نے اس قہقہے کے مرکز کی جانب پلٹ کر دیکھا تھا۔
ब्लैक जीन्स पर लाइट पर्पल शर्ट पहने बासित नक्सक सा तैयार काफ़ी हैंडसम लग रहा था। उसके एक हाथ में हैंडबैग था जिसमें उसका कैमरा था। उसके साथ ही प्लेन वाइट कुर्ता ट्राउज़र में रेड प्लेन ही शिफॉन के दुपट्टे में वो बालों का मेसी सा जोड़ा बांधे हुए थे। कार में उसकी फूफी की तरफ से गिफ्ट में मिलने वाले डायमंड टॉप्स थे जो उसे टॉप करने पर मिले थे। गले में सोने की चेन पहनी हुई थी जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। एक हाथ में चांदी की एक चूड़ी थी जबकि दूसरे हाथ में चौड़े पट्टे वाली घड़ी। उसकी दोनों हाथों की उंगलियों में वाहिद एक चांदी ही का छल्ला था जो चांदी की चूड़ी के साथ उसके अब्बा ने गिफ्ट किया था। आंखों में गहरा काजल और लबों पर लाइट पिंक लिप ग्लोस लगाए वो इस वक्त कई निगाहों का मरकज़ थी। इन निगाहों में दो नज़रें ऐसी भी थीं जो शर्रबार नज़रों से उन्हें घूर रही थीं। नूरे तूर को खुद पर उन नज़रों की तपिश अच्छे से महसूस हो रही थी, लेकिन वो इग्नोर किए आगे बढ़ गई। वहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद थे जो उसे जानते थे और कुछ नए लोगों से वो अब मिल रही थी। वो एक माहिर और मशहूर तजिया निगार थी। अक्सर सियासतदानों को वो अपने तीखे अंदाज और नर्र तरीके से पूछे गए सवालात से बौखला देती थी। आप हमारे बुलावे पर आई, हमें खुशी हुई। हमारे गरीब खाने की रौनक बढ़ा दी आपने। वो उन दोनों को लिए एक मखसूस टेबल पर आए और उन्हें बैठने का इशारा करते हुए मक्खन ज़दा लहजे में बोले, शाह साहब, इतनी कसरे नफसी से काम ना लें। माशाल्लाह हद्दे निगाह तक फैले इस खूबसूरत फार्म हाउस को गरीब खाना कहकर इसकी तौहीन तो ना करें। बज़ाहिर इखलाक की शीरनी में डूबे ये अल्फाज तंज़िया अदा हुए थे, लेकिन सामने वाला महसूस नहीं कर पाया और यही उसका कमाल भी था। वो इज्जत से बेइज्जती करती थी, यूं कि सामने वाले को खबर तक नहीं होती थी, लेकिन दूसरा सुनने वाला बंदा समझ जाता था। जैसे बासित उसका तन समझता अपनी मुस्कुराहट छुपाने को तेज़ी से चेहरा झुका गया था। अच्छा, आप लोग यहाँ आराम से बैठें, तब तक मैं बाकी मेहमानों से मिल लूँ। इखलाक के डोंगरे बरसाते वो वहाँ से जा चुके थे। सियासतदानों से ज़्यादा मुनाफे की इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। वो बरमला अपनी राय का इजहार करती खुद से भरे संजीदगी से बोली, मेरा कैमरा सेट हो चुका, मैं ज़रा पार्टी कवर कर लूँ, लेकिन सबसे पहले दुनिया की हसीन तरीन लड़की की पिक चाहिए मुझे। कैमरा उसकी जानिब करता वो शोखी से उससे इजाज़त तलब कर रहा था। उसने भी मुस्कुराते चेहरे के साथ एक पोज दे दिया। मुस्कुराने से उसके गाल पर पड़ने वाले डिम्पल नुमाया होते उनके करीब आते छोटे शाह को मबहूत कर गए। वो एक बिगड़ा रईसज़ादा था जो हाल ही में बाहर से अपनी तालीम मुकम्मल करके मगरिब के रंग में पूरा रंग के आया था। बासित के जाते ही वो लपक कर उसके करीब आया और कुर्सी घसीट कर बैठ गया, यूं कि उन दोनों के बीच एक कुर्सी का फासला था। आप यकीनन छोटे शाह जहांगीर हैं जो बाहर से अपनी तालीम मुकम्मल करके आए हैं, लेकिन आपको देखकर लगता नहीं। उसने फिर लपट कर मुकाबिल को मात दे दी। आपको भी देखकर लगता नहीं कि आप इस दुनिया की हैं। ऐसा लगता है कि परिस्तान से कोई परी रास्ता भटक कर ज़मीन पर चली आई है। उसके कंबल होने पर जहाँ नूरे तूर के माथे की तेवरी चढ़ी, वहीं मीर बस्साम के सब्र का पैमाना छलका था। वो तेज़ी से अपनी जगह से उठता उन दोनों की तरफ बढ़ा था। बासित के साथ उसे यूं फ्रैंक देखकर उसका वैसे ही दिमाग गुस्से से खौल रहा था। बाकी की कसर इस छोटे शाह ने पूरी कर दी थी। आपका भी यकीनन रोज़ा होगा, उसने भी कहकर बावर करवाया कि वो रोज़े से है, तो वो अपनी छिछोरी हरकतों और नज़रों को काबू में रखे। उसके जताने पर वो थोड़ा संभल कर बैठा। वैसे सुना है कि इस माह मुक़द्दस में शयातीन जंजीरों में कैद कर दिए जाते हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? अब वो खुश अखलाकी के डंडे से उसके छक्के उड़ा रही थी। करीब आते मीर बस्साम ने भी उसका ये जुमला सुना तो उसके करख तासुरात में पल भर को मुस्कुराहट खुली। शयातीन बेशक जकड़ लिए जाते हैं, लेकिन कुछ शैतान सिर्फ इंसान भी होते हैं जिन्हें मेरे रब ने ढील दी होती है कि शायद वो सीधा रास्ता अपना लें, लेकिन वो ठहरे शैतान सिर्फ, तो बस उनकी ढीली रस्सी मेरा रब एक ही मर्तबा खींचेगा और फिर वो तमाम उम्र दोज़ख का ईंधन बनेंगे। मीर बस्साम का ठंडा लहजा और उसका कुर्ब महसूस करके नूरे तूर के आसाब रबर की तरह खिंचे थे।
اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کرسی پر رکھے ہوئے تھے اور وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کے کلون کی دل فریب مہک اسے اپنے حصار میں لینے لگی تھی۔ وہ اس وقت گرے کوٹ پینٹ میں ملبوس اس پر چھایا ہوا تھا۔ ارے میر بسام صاحب، آپ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، مجھے تو خبر ہی نہیں تھی۔ وہ مصنوعی خوش اخلاقی جتاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سیاست میں رہتے ہوئے اتنی بے خبری اچھی چیز نہیں۔ انسان بے خبری کی موت مارا جاتا ہے اور اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ میر بسام کے خفیف سے طنز پر ایک پل کو اس کے چہرے کے رنگ پھیکے پڑے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل کر ہلکا سا کہکا لگا گیا۔ نور طور پر اب شدید طیش اور کوفت سوار ہو چکی تھی۔ یہ بندہ آخر اس کے سر پر کھڑا کر کیا رہا ہے؟ اس نے سلگتے دل و دماغ سے سوچا۔ یار میں کیا جانوں سیاست کی باتیں، میں کچھ دن پہلے ہی اپنی تعلیم مکمل کر کے لوٹا ہوں۔ یہ سیاست کا کھیل تو تمہارے اور میرے ڈیڈ کا مشغلہ ہے۔ خیر آؤ بیٹھو، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ کنی کتراتا اسے بیٹھنے کی آفر کر گیا، جسے میر بسام فوراً قبول کرتا نور طور کی برابر والی کرسی سنبھال گیا۔ اس کے اپنے سر پر سے ہٹتا دیکھ کر وہ سر پر دوپٹہ درست کرنے لگی، جو کچھ دیر پہلے میر بسام کے دونوں ہاتھوں کے نیچے دبا تھا۔ دوپٹہ ٹھیک کر کے اس نے وہاں سے اٹھنا چاہا، لیکن سرت سے میر بسام نے اس کی کلائی تھام کر اس کی یہ کوشش ناکام کر دی۔ اس کی اس جرأت پر پہلے تو وہ دنگ رہ گئی، پھر اس کے اندر شدید طیش کا ابال اٹھا۔ بمشکل اپنے اشتعال کو قابو کرتی اس نے اس کی سلگتی گرفت سے اپنی کلائی آزاد کروانی چاہی۔ اس مزاحمت پر اس کی کلائی پر گرفت مضبوط ہوئی تو اس نے بمشکل اپنی سسکی ہونٹوں سے باہر آنے سے روکی۔ مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا، بالکل اسی طرح ایک پرندے کو بھی اڑنا نہیں سکھاتے، کیونکہ ان میں قدرت نے یہ صلاحیت پہلے سے ہی رکھی ہوتی ہے۔ تمہاری رگوں میں بھی سیاستدان کا خون شامل ہے، تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ تم ان سے الگ ہو۔ اس کی ٹھوس دلیل پر لاجواب ہوتا وہ ہنس پڑا۔ تمہارے بارے میں بالکل صحیح سنا تھا میں نے۔ کیا سنا تھا؟ یہی کہ تم بولنے کے ماہر ہو، باتوں میں تم سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ ویسے تم جس طرح کی دلائل دیتے ہو، تمہیں تو سیاست کی بجائے وکالت کے پیشے میں ہونا چاہیے۔ وہ بھی جواباً اس کی جانب خفیف سا طنز اچھال گیا۔ اتنے میں وہاں موجود ملازموں نے ٹیبل پر کھانا سرو کرنا شروع کیا تو وہ اپنی گرفت سے اس کا ہاتھ آزاد کر گیا۔ سامنے سے باسط بھی آتا ہوا دکھائی دیا۔ تم سے درد کے سوا مجھے کچھ نہیں مل سکا، تلخ انداز میں سوچتی وہ اپنی کلائی گود میں رکھے نرمی سے سہلا رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو نور طور؟ باسط اس کے ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر فکرمندانہ لہجے میں گویا ہوا۔ اس کی اس بے تکلفی پر میر بسام نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں، تم فکر نہ کرو، وہ لہجے میں بشاشت اور چہرے پر دھیمی سی مسکان لا کر بولی تاکہ اس کی تشویح ہو سکے۔ وہ ایک اچھا مخلص انسان تھا، اسی لیے نور طور اس کی عزت کرتی تھی۔ تم ایسا کرو، اٹھو یہاں سے، روزہ کھلنے میں 10 منٹ ہیں، تب تک تازی ہوا کھا لو، اور یقین رکھو اس سے تمہارا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور طبیعت بھی فریش ہو جائے گی۔ وہ ہلکے پھلکے شرارتی لہجے میں کہتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ وہ کسی کی جانب بھی دیکھے بغیر اپنا کلچ سنبھالتی وہاں سے نکل آئی، اور واقعی ٹھنڈی ہوا کی بدولت اس کے سلگتے اعصاب کچھ پرسکون ہوئے۔ میر بسام نے جہانگیر کے سامنے بمشکل ضبط کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنی کسی بات سے وہ جہانگیر کو نور طور کی جانب متوجہ کرے، تبھی اس نے جہانگیر کو اپنی باتوں میں الجھایا ہوا تھا۔ سائرن کی آواز پر وہ دونوں واپس ٹیبل پر آئے، لیکن اس دفعہ وہ دونوں ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھے تھے، ان دونوں کو فی الحال اگنور کیے۔ اسکرین پر شو ہوتے نمبر کو دیکھ کر انہوں نے ایک نظر سامنے دیکھا تھا، جو خود بھی سنجیدگی سے ٹیبل پر رکھے موبائل پر نظر جمایا ہوا تھا۔ آپ کال اسپیکر پر ڈالیں۔ اس کے تحکم بھرے لہجے پر انہوں نے اپنے اکڑو بیٹے کو گھور کر دیکھا۔ کال ریسیو ہوتے ہی نور طور کی آواز اسپیکر سے ابھری۔ وہ سلام دعا کے بعد ان کا اور روبی بیگم کا حال احوال پوچھ رہی تھی۔ ایک ہی شہر میں رہ کر یوں غیروں کی طرح کال پر احوال پوچھنے سے بہتر نہیں ہے کہ تم ایک اچھی بیٹی کی طرح ہم سے ملنے چلی آؤ؟ تمہاری پھپھو کی طبیعت بھی ان دنوں اچھی نہیں ہے، تمہیں دیکھیں گی تو بہتر محسوس کریں گی۔ وہ پیار سے اسے راضی کرنے لگے۔ کیا ہوا ہے پھپھو کو؟ وہ فوراً ہی بے چین ہوئی۔ بی پی ہائی رہنے لگا ہے،
हर बात की टेंशन जो ले लेती हैं। तुम आओगी तो समझाना उन्हें। वो अब भी बाजिद थे कि वो आए, जबकि दूसरी तरफ वो दामन बचा रही थी। मैं वहाँ नहीं आ सकती और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके मुसलसल इनकार पर मीर बसाम के माथे के बल गहरे हुए, और अगर वो घर पर ही मौजूद ना हो। उन्होंने एक और कोशिश की। क्या मतलब? मीर बसाम कल सुबह की फ़्लाइट से इस्लामाबाद जा रहे, वापसी शायद कल तक हो। अब तो आ जाओगी? वो अपने बेटे को शरारती नज़रों से देखते उससे संजीदगी से पूछने लगे। वो तजब्जुब का शिकार कुछ पल को खामोश हुई। चलें ठीक है, मैं आ जाऊंगी। उसके हामी भरने पर जहां वो खुश हुए, वहीं मीर बसाम के चेहरे पर भी सुकून छलका था। मज़ीद कुछ बातों के बाद कॉल मुनक़ता हो गई थी। आपने उन मोहतरमा को जो मेरे यहाँ ना होने का लॉलीपॉप दिया, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो उन्हें संजीदगी से बावर करवाते बोला। बेटा जी, वो तुमसे यूं बचती है जैसे शर से एक मोमिन। वो भी उसे जता गए। उसका तो दिमाग ख़राब हो चुका है और कुछ नहीं। अब कि वो झंझलाया, और तुम्हारा दिल। उनके बरजस्ता कहने पर वो सटपटा सा गया, लेकिन जल्दी से खुद को कंपोज भी कर लिया। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। बरखुरदार, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बाप नहीं। और बहुत हुआ तुम दोनों का यूँ छुपना छुपाना। मर्द बनो और आगे बढ़कर अपनी गलती तस्लीम करके अपनी मोहब्बत का इजहार करो। अब कि उनके लहजे से गुस्सा छलका था। डैड, तुम्हारे डैड ठीक कह रहे हैं। बहादुरी गलती करके डट जाना नहीं, बल्कि उसे मानकर उस गलती को सुधारना असल बहादुरी है। रूबी बेगम की अचानक आमद और उनकी बात सुनकर बस्साम ने ठंडी सांस खारिज की। आप तो यूं कह रही हैं जैसे मैं आपकी भतीजी की खिदमत में हाजिरी दूंगा और वो झट मेरी माफ़ी को शर्फ कबूलियत बख्श देगी। उसे यूं आसानी से तुम्हें माफ़ करना भी नहीं चाहिए। जिस बुरी तरह तुमने उस बच्ची का दिल दुखाया था, उसके बदले अगर वो तुम्हारी नाक से लकीरें भी खिंचवाए तो भी कम है। वो बरहमी का इजहार करती सोफे पर जा बैठी। उनकी बात पर उसने शिकायती नज़रों से अपने बाप को देखा, जो खुद भी उनकी बात से मुत्तफिक नज़र आ रहे थे। आप दोनों अब यूं करेंगे मेरे साथ? मैं आपकी अपनी औलाद हूँ यार। अब की उसके लहजे में खफगी थी। एक अच्छे वालिदैन की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों की गलतियों की निशानदेही करें, और हम एक अच्छे वालिदैन हैं। वो भी उसी की माँ थी। बोलती थी तो सामने वाले को चुप करा देती थी। ठीक है, फिर आने दें अपनी अकड़ू भतीजी को। मैंने भी माफ़ी लिए बगैर उसकी जान नहीं छोड़नी। वो गुस्से में कहता उठ खड़ा हुआ। जनाब की अपनी अकड़ का आलम देखो। सारी दुनिया एक तरफ और तुम्हारी अकड़ एक तरफ। बाबर साहब के कहने की देर थी कि वो तन तन करता वहाँ से वॉकआउट कर गया। ना जाने की बैल किस मुंडे चढ़ेगी। वो एकदम फिक्रमंद नजर आने लगी। अपनी शरीक हयात को परेशान देखकर वो अपनी जगह छोड़कर उनके साथ आकर बैठ गए और उनका हाथ थाम लिया। फिक्र ना करो, इस दफ़ा ये ईद खुशियों की नवीद लाएगी। वो तसल्ली आमिज़ लहजे में बोले तो वो भी इंशाअल्लाह कहती उनके शाने पर सर टिका गई। अफ्तारी बड़े अच्छे माहौल में की गई थी। मीर बसाम की गैर मौजूदगी में वो भी पुरसुकून थी। रूबी बेगम का उसकी आमद पर वालेहाना अंदाज देखकर वो दिल ही दिल में सख्त शर्मिंदा हुई कि ख्वाह मख्वाह एक शख्स की वजह से इतने वक्त उनसे लाताल्लुकी इख्तियार की। वो तीनों कॉफ़ी के साथ अपने पुराने दिन याद करने लगे तो वो खामोशी से वहाँ से उठकर लॉन में चली आई। ठंडी ठंडी हवा कभी उसके आंचल से लिपटती तो कभी उसके बालों से ठेलियाँ कर रही थी। वो लॉन में लगे खुशनुमा फूलों की दिल फरेब महक खुद महसूस करती आसूदगी से मुस्कुराती, लेकिन जूं ही पलटी उसकी हसीन मुस्कुराहट सिमट कर संजीदगी का लबादा ओढ़ गई। देखते ही देखते उसकी आंखों में सर्द मोहरी उतर आई। वो जैसे ही तेज़ी से वहाँ से निकलने लगी, वो उसी तेज़ी से उसके सामने आया। नूरे तूर बुरी तरह उसके सीने से टकराई थी। एक पल को उसकी आंखों के आगे तारे नाच गए, और जैसे ही दिमाग ज़रा संभला तो दिल धक से रह गया। उसकी इस कदर कुर्बत पर दिल सर पर दौड़ा और जिस्म का सारा लहू सिमट कर चेहरे पर आ गया। उसने जैसे ही उससे दूरी बनाना चाही, मीर बसाम ने उसके गिर्द अपना हसास सख्त कर दिया। मीर बसाम, अपनी हद में रहो, वो गुस्से से भुंकारी। मेरी हद लामहदूद है, तुम या कोई इसका तयन नहीं कर सकता। वो उसको जताता गोया उसके तन बदन में आग दहका गया। उसने बुरी तरह खुद को थका डाला, लेकिन वो उसका हसार तोड़ नहीं पाई।
تم آج مال میں اس جہانگیر کے ساتھ کیا کر رہی تھیں؟ بلا کے سرد لہجے میں پوچھے گئے اس سوال پر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ مجھے کچھ شاپنگ کرنی تھی تو میں مال گئی تھی، وہیں پر وہ مجھے مل گیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وضاحت دے گئی۔ آئندہ اس سے 100 میل کے فاصلے پر رہنا۔ اس کے تحکم بھرے لہجے پر اس کا پارا چڑھا تھا۔ مجھے کس سے فاصلے پر رہنا ہے اور کس سے نہیں، یہ تمہارا مسئلہ ہرگز بھی نہیں ہے۔ تم اور تم سے جڑی ہر بات میرا مسئلہ ہے۔ تم بھول گئی ہو تو یاد کروا دیتا ہوں۔ وقت کے ساتھ شاید تمہاری یادداشت بھی کمزور ہو چکی ہے۔ تم بھول رہے ہو میں وہی لڑکی ہوں جسے تم دھتکار چکے، سب کے سامنے میری عزت 2 کوڑی کی کر کے۔ وہ بری طرح مزاحمت کرتی غصے میں غرائی۔ اس کا لمس اسے بچھو کی طرح لگا تھا جو اس کے روم روم میں زہر بھر گیا تھا۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، تو کیا تم میری اس غلطی کو معاف نہیں کر سکتی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا گویا اس کے آگے گھٹنے ٹیک رہا تھا۔ دی گریٹ میر بسام مجھ جیسی دھوکے باز لڑکی سے معافی کا طلبگار ہے؟ اچھا مذاق ہے۔ اس کے استہزائی انداز پر میر بسام کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم اچھے سے جانتی ہو یہ سب اس جھوٹ کی وجہ سے ہوا۔ اگر تم بے گناہ تھی تو قصوروار میں بھی نہیں تھا۔ اس کی بات پر وہ لاجواب سی رہ گئی۔ بول تو وہ ٹھیک ہی رہا تھا، لیکن وہ سب بھولنا اتنا آسان بھی تو نہیں تھا۔ تم مجھے معاف نہیں کر سکتی۔ اس کے گرد بندھا حصار کھول کر وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتا ملتجی ہوا۔ تم نے معاف کیا تھا؟ حالانکہ غلطی میری نہیں تھی، پھر بھی سزا میں نے جھیلی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی سپاٹ لہجے میں بولی۔ تم اتنی سنگ دل تو نہیں تھی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا استفہامیہ لہجے میں بولا۔ جب دل توڑ دیا جاتا ہے تو انسان اس کی جگہ صبر کی سل رکھ لیتا ہے۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتی اسے بہت کچھ جتا چکی تھی۔ موم، ڈیڈ، ماموں اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہم ماضی کی تلخ یادوں کو بھول کر اپنا رشتہ آگے بڑھائیں۔ وہ اس کا چہرہ چھوڑتا اس کی شانے تھام کر اس پر ہلکا سا جھکایا، یوں کہ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے نزدیک ہو گئے۔ لیکن میں یہ نہیں چاہتی۔ اس کے 2 ٹوک واضح انکار پر میر بسام کے تاثرات سخت ترین ہوئے۔ پھر کیا چاہتی ہو تم؟ وہ اس کے چہرے پر مزید جھکا سرد لہجے میں مستفسر تھا۔ نوری طور کے شانوں پر اس کے ہاتھوں کا دباؤ بھی بڑھ چکا تھا۔ سوال سے زیادہ وہ اس کے انداز سے خائف ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے لپکتے شعلے اور جارحانہ تیور دیکھ کر اس کے گلے کی گلٹی ڈوب کر ابھری تھی۔ اوپر سے وہ اس کے اس قدر نزدیک تھا کہ اس کے لب اس کے چہرے کے نکوچ سے ٹکرا رہے تھے۔ اب بولو ڈیم اٹ، کیا چاہتی ہو تم؟ مجھ سے طلاق لے کر اپنی انا کا پرچم اونچا رکھنا چاہتی ہو، یا مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اس باسط سے نکاح کرنا ہے؟ الفاظ تھے یا کوڑے جو میر بسام نے ایک دفعہ پھر اس کی روح پر مارے تھے۔ مجھے نفرت ہے تم سے میر بسام، شدید نفرت۔ وہ اس کا گریبان جھنجھوڑے ہذیانی ہوئی۔ اور میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑے گمبھیر سرگوشانہ لہجے میں بولا۔ ایک پل کو اس اظہار پر گویا اس کی جلتی تڑپتی روح پر ٹھنڈے چھینٹے پڑے تھے، لیکن دوسرے ہی پل وہ اسے پیچھے دھکیلتی تیزی سے دوڑتے ہوئے وہاں سے نکلی تھی۔ جی فرینڈز، امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ بہت جلد ہم آپ کو اس کے پارٹ 2 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔